अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार, मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि जे हवाले सां, चाहे उहे सेनेट जी चूंडूं हुजनि, आम चूंडूं हुजनि या ज़िमनी चूंडूं हुजनि। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त चूंडूं शफ़ाफ़ थियनि, आइनी तरीक़े सां थियनि, उन में का बदनज़मी न थिए। पर बदक़िस्मती सां असां वटि जेको सियासी ट्रेंड हली रहियो आहे, उन में जॾहिं बि चूंडूं थींदियूं आहिनि त उन्हनि ते मुख़ालिफ़नि पारां सियासी इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि ऐं ॾफेड़ पैदा करण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। साॻियो ई अॼु सिंध में ॿिनि ज़िमनी तकनि ते चूंड थी रही आहे। ॻाल्हि कंदासीं मलीर जे PS 88 जे हवाले सां, जिते पिणु बदनज़मी थी आहे। PTI पारां पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम हया विया आहिनि, जॾहिं त पीपल्स पार्टी पारां PTI ते इल्ज़ाम हया विया आहिनि। ऐं ख़बर इहा आहे त अपोज़िशन लीडर जेको आहे असेंबली जो, उनखे पुलिस पारां हिरासत में वरितो वियो आहे, जॾहिं त ॿिन्हिनि धुरियुनि तरफ़ां हिक ॿिए ते फायरिंग जा या हिक ॿिए खे मारण जा इल्ज़ाम हया विया आहिनि, जंहिं ते पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि पारां पिणु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं सेनेट चूंडुनि जे हवाले सां, जंहिं ते पिणु सुप्रीम कोर्ट पारां चयो वियो आहे त सिर्फ़ु चूंडुनि जो शेड्यूल जारी करणु इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेदारी न आहे, जॾहिं त चूंडुनि खे शफ़ाफ़ बनाइणु पिणु इलेक्शन कमीशन जी ज़िमेदारी जे दायरे में अचे थो। इन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में जेको सदारती रेफरेंस आहे, उन हवाले सां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं मेंबरनि खे पिणु अदालत पारां तलब कयो वियो त उहे अची करे पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾियनि। मजमूई तौरु अॼु के प्रोग्राम में चूंडुनि जी शफ़ाफ़ियत जे हवाले सां या बदनज़मी जेका थी आहे, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जे महिमान जॉइन कयो, उनजो तारुफ़ कराएंगे हलां। पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सीनियर अगवान ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, PS 88 उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की सूरत हाल होगी जो आज हमने देखी, क्या कहेंगे? बदनज़मी हुई, फायरिंग का तबादला हुआ, कुछ अफराद ज़ख्मी भी हो गए। नहीं, तबादला तो नहीं हुआ, एक साइड से फायरिंग की, लेकिन उनका कहना है अली मादिल का कि हाँ जी, लेकिन मैं क्योंकि इंचार्ज हूँ सेंट्रल इलेक्शन सेल का, तो मैं सुबह से अपने मॉनिटर कर रहा था। आपने ख़त भी लिखा आज। और जिस वक्त के वीडियोस आ गई मेरे पास कि हथियारबंद लोग उनके साथ घूम रहे हैं, अव्वल तो पहले ही जो मुंतखब मेंबरान हैं उनको इजाज़त नहीं होती किसी भी जिस हल्के में इंतखाबात हो रहे हों वहाँ जाने की। तो मैंने सुबह ही इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और उसमें मैंने बताया कि जनाब, एक तो ये कि मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनको वहाँ होना ही नहीं चाहिए, और दूसरी ये कि मुसल्लह अफराद उनके साथ हैं जिससे कि हर किस्म के ख़तरात हैं, और उनसे दरख्वास्त की कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहाँ से हटाया जाए ताकि हालात ना बिगड़े। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन ही उस पर कार्रवाई की और उनके ऑर्डर पास किए तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को कि इनको हटाया जाए वहाँ से। उन ऑर्डर्स के जो पास होने के बाद मुझे ये पता नहीं कि मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वो ऑर्डर्स कन्वे हुए थे कि नहीं, क्योंकि वो फील्ड में थे। हालांकि फील्ड में भी जो ईमेल होती है वो तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये वाक़या हुआ कि वहाँ पे जो फायरिंग हुई और ये। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर इसको पहले ही रोक लिया जाता कि जो भी हथियारबंद थे ये थे उनको हटा दिया जाता वहाँ से, तो फिर शायद ये चीज़ नहीं होती। बहरहाल अल्लाह का करम ये हुआ कि सिर्फ 2 आदमी हमारे ज़ख्मी हुए और कोई उसमें ऐसी सीरियस बात नहीं हुई, लेकिन एक बदनामी तो है। लेकिन अपोजिशन लीडर या अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि फायरिंग करने की कोशिश की गई, उनसे पहले ही सिक्योरिटी ले गई, प्री प्लान है सिंध हुकूमत का कि उनको मरवाया जाएगा। उन्होंने बड़ी माजी की मिसाल दी कि मौजूदा जो CM है उनके फादर ने माजी में इस तरह की जो ब्लेम गेम है, आप समझें वो सारे तसलसल को इसी से वो कनेक्ट करें कि मेरे हवाले से भी इस तरह की साजिशें, अगर गाड़ी मेरी बुलेट प्रूफ थी इसीलिए मैं बच गया। अगर प्लान थी तो फिर मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उस प्लान का हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें उसमें होना ही नहीं चाहिए था कानूनी तौर पे। वहाँ कानून में पाबंदी है और जाहिर है कि अब मैं भी कानून से साजिशदारों का मेंबर रहा हूँ, वो जाहिर है इतनी उनकी बड़ी पोजीशन है, तो हम कानून बनाने का हमें इख्तियार होता है, कानून तोड़ने का इख्तियार नहीं होता। तो कानून शिकनी वो भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम की तरफ से मेरे ख्याल से वो दुरुस्त नहीं थी। अब उसको कुछ भी रंग दिया जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस ही शुडंट हैव बीन देयर, उनको वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। सब इंतकामी कार्रवाई और फिर मुसल्लह अफराद के साथ जाना वो जो है वो बहुत ही
ہم نے بڑی کوشش کی کہ دوسری جانب کا جو ہے موقف آ جائے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے تو ان کا یہ الزام رہا کہ اس طرح کی کوششیں پہلے جو ہے وہ اس حلقوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئیں، پوری پولیس نفری ان کے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی نے پہلے جو ہے اسلحے کی نمائش کی. ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لوگوں کو ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے میں اس حلقے میں آیا، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. نہیں، مجھے تو شکایت یہ تھی اور میں نے سندھ حکومت سے یہ شکایت کی جس وقت کہ مجھے پتہ چلا کہ وہاں مسلح افراد ہیں، تو میں نے سندھ حکومت سے یہ شکایت کی کہ پولیس کیا کر رہی ہے، مسلح افراد کو کیوں نہیں پکڑ دی. میں نے کہا کیوں سو رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہ تو پولیس جو بھی تھی وہ کچھ نہیں کر رہی تھی وہاں پہ. اور میں نے سندھ حکومت سے یہی کہا ہے کہ آپ جنہوں نے کارروائی نہیں کی اتنی دیر کہ فائرنگ کے بعد رینجرز اور پولیس آئے، جس وقت مسلح افراد وہاں گھوم رہے تھے اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی. تو سعید غنی صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، ناصر شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تمام تر ادارے جب انتخاب ہوتے ہیں تو سارا شیڈیول ان کے پاس ہوتا ہے اور اس طرح کی جو بھی ذمہ داری ہے پولیس اور رینجرز وہ ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں، سندھ حکومت کے نہیں. تو پھر یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری؟ نہیں بالکل، لیکن یہ کہ سندھ حکومت کو بیچ میں پڑنا چاہیے تھا نا. یعنی اگر میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں اور ان کو لکھ کے بھیجتا ہوں تو وہ کارروائی کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات تھی کہ پہلے کارروائی کی جاتی. جو بھی وہاں پہ پولیس کام کر رہی تھی یا رینجرز کام کر رہے تھے ان کو ریٹرننگ آفیسر کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ صورتحال ہے اور یہ ان کا فرض ہے کہ بتائیں ریٹرننگ آفیسر کو. ظاہر ہے کہ وہ ان کے آرڈر کے تحت ہیں، لیکن ریٹرننگ آفیسر جو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اطلاع دینا بھی تو ان کا کام ہے کہ جناب یہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اس وقت اگر ہوتی تو سمجھا بجھا کے معاملہ جو تھا وہ الگ ہو جاتا. طاہر صاحب آپ نے بھی خط لکھا اور سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بہت انفارم کرنے کے بعد بھی بڑی تاخیر سے انہوں نے کام لیا. انہوں نے کہا کہ تفریق رکھی ہے الیکشن کمیشن نے. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ان کا جواب کافی دیر میں ملا، یہ ضرور ہے تاخیری سے کام لیا. ہاں، لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جان بوجھ کے یہ ہوا تھا یا یہ تھا. لیکن یہ کہ اب فیصلہ اسلام آباد کر رہا تھا، اب وہ فیصلے کو کمیونیکیٹ کرنا اور پھر ان کے خط پہ عمل درآمد رینجرز کا یا یہ. لیکن اتنا میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فائرنگ سے کہیں پہلے یہ آرڈرز ہو گئے تھے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا سعید غنی صاحب کی جانب سے کہ دکھاوے کے لیے ایسا خط لکھا گیا، تاخیر سے کام لیا گیا. تو کیا یہاں پر بھی ہمیں اب سعید و ناصر نوجوان ہیں، میرے بال سفید ہیں اچھا میں شاید ایسی بات انہوں نے یہ بھی اور یہی ٹھنڈا مزاج رکھنا چاہیے تاکہ معاملات زیادہ تکرار کی طرف نہ جائیں. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود سے نوٹس دینا چاہیے. دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کارروائی خود الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. یہ ان کی بات درست ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی اپنی مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے. اور جس وقت میں نے کہا کہ ان اداروں کو دیکھتے ہی، کیونکہ صبح 8 سوا 8 سے یہ مسلح افراد اندر آ گئے تھے، تو ان کو دیکھتے ہی یہ 9 بجے تک اس معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. طاہر صاحب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یا ان کی کوتاہی اس سارے معاملے میں آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ آج جو کچھ بھی ہوا الیکشن کمیشن کا کیا رول ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ نہیں، اس پہ میں ظاہر ہے کہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا چیف الیکشن کمشنر پہ یا الیکشن کمیشن پہ. وہ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس طریقے سے دیگر لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا جس تیزی کے ساتھ، وہ نہیں ہوا. کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی مانیٹرنگ ٹیم ہر یونین کاؤنسل کے اندر موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے. تو یہ بٹائی گوٹ ہے جس کے اندر یہ سب سے پہلے میرے پاس ویڈیوز آئے اس کے. تو میرے پاس ویڈیوز آ جائیں اور اس کے بعد میں کہوں تو ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا، وہ جو وہاں موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر مجھے ویڈیوز بھیجے جا سکتے ہیں کہ یہ مسلح افراد آئے ہیں اور یہ وہ تمام، تو پھر تو یہ بات درست ہو گئی نا کہ کہیں نہ کہیں فلا ہے، کہیں نہ کہیں تاخیر سے کام لیا گیا نا اس سارے معاملے میں. جو فیلڈ کے اندر لوگ ہیں
اور مانیٹرنگ کرنے ان کی طرف سے ضرور تاخیر ہے. اچھا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حلیم لیکن عادل اس بات کو اگر ہم کہیں کہ جی الیکشن کمیشن پالیسی کے تحت، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب حلیم عادل بہرحال سعید اور ہمارے شاہ ناصر صاحب وہ شاہ دونوں جوان ہیں تو طاہر صاحب حلیم عادل شیخ ابھی جو انکروچمنٹ کے حوالے سے کارروائی کی گئی تھی اس حوالے سے بھی اپوزیشن لیڈر نے بڑا واویلا کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی انتقامی کارروائی کر رہی ہے، ابھی بھی شاید ان پہ کوئی کیس داخل ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو پیپلز پارٹی صرف اسی آج کے جو معاملات ہوئے اسی تک رکھے گی، یا پچھلے سارے معاملات بھی یہیں اگر ڈائیورٹ ہوں گے تو پھر تو سیاسی بیان بازی اور بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ہمیں؟ نہیں، میرے خیال سے اگر صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوتا تو وہ اپنے اس معاملے پہ گفتشن، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی منتخب لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو ان سے پہلے بات چیت کی جاتی ہے اور یہ تمام چیز کی جاتی. لیکن اگر سپریم کورٹ ہر پیشی پہ پوچھے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو اس کے اندر پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز ہونے کی وجہ سے آپ کو تیزی دکھانی پڑتی ہے. اور اس کی وجہ سے بہرحال مجھے افسوس ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی. اس کو اول تو اگر وہ، میں پھر کہوں گا کہ قانون بنانے کا اختیار ہے، توڑنے کا نہیں ہے، تو انہیں غیر قانونی طور پہ زمین نہیں لینی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر لی گئی تھی تو اس کو ریگولرائز کرانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس پہ، لیکن مطلب یہ بھی جیسے کہا کہ جا رہا تھا اتنے عمران سال خان صاحب نے 9 لاکھ دے کے اور اپنا ریگولرائز کر لیا، بنی جگالا، تو شاید وہ بھی یہ کوشش کر سکتے تھے. تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنے سالوں بعد جو ہے سندھ حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے. نہیں، لیکن یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی غیر قانونی چیز آپ سے ہو گئی ہے. طاہر صاحب کیا یعنی میں سگنل توڑ کے نکل جاؤں تو دل تو دھڑکتا رہے گا نا کہ پیچھے سے کوئی سیٹی بجا دے گا سیٹی وجہ اور یہی کہے گا کہ تاجدر صاحب آپ ہوں گے کوئی چیز، لیکن یہ کہ آپ ریڈ سگنل میں سے گزرے ہیں تو ذرا آ جائیے. ابھی آپ نے سندھ حکومت کی ریسپانسبلٹیز کی بھی بات کی کہ سندھ حکومت کو کے بھی دائرے اختیار میں آتا ہے. الیکشن کمیشن کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے انتخابی یہ نہیں کہا تھا، لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ سندھ حکومت کو اپنے جو ادارے تھے ان کو الرٹ کرنا چاہیے تھا کہ تم اس معاملے کو فوراً اٹھاؤ. کیونکہ ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر اگر بگڑتا ہے تو اس کے بعد سنبھالنا تو پھر سندھ حکومت کا ہی کام ہاں، تو آ جاتا ہے. یہاں تو پولیس پہ بھی الزامات لگے ہیں نا کہ پولیس جو ہے وہ پیپلز سندھ حکومت کے کہنے پہ تمام تر کارروائیاں کر رہی ہیں. پولیس تو غائب تھی نا. پولیس تو وہاں کارروائی کر نہیں رہی تھی. یعنی پہلی بات جو میں نے ایک لیڈر سے تو کہی جس جی نے کہ مجھ سے شکایت کی، میں نے کہا ہماری پولیس کیا کر رہی ہے کہ مطلب وہ رہیں تو صحیح. جو ڈی آر او نے ان کو یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ موقع پہ ہی نہ رہیں. ڈی آر او نے ظاہر کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر، یعنی آرڈر ان کا ہے، لیکن ان کا آرڈر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں بھی اگر ایسی چیز ہوتی ہے آپ کارروائی کریں. شاید انہیں ڈی آر او سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کارروائی کرنے سے پہلے. تو یہاں آپ سندھ حکومت کا بھی دیکھتے ہیں، آپ نے ذرا بالکل ان سے بھی پوچھا ہے کہ بھئی پولیس کہاں تھی اور پولیس ڈی آر او کے یہ احکامات تو نہیں ہیں. ہاں نہیں، میں نے ان کی توجہ اسی طرف دلائی، لیکن بہرحال وہ کیونکہ میں کارروائی کر رہا تھا تو پھر وہ اس میں ذرا ریلیکس کر گئے کہ بھئی تاج صاحب کر رہے ہیں. اور کارروائی ہوئی اور کارروائی کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئے. صاحب کیسے دیکھا آج کی جو پولنگ کا جو پروسیس تھا اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ پورا دن کیا معاملات ہوئے، ووٹرز کو کیا پریشانی، سانگڑ سارے سے تو معاملات جو مجھے ووٹروں رپورٹ اچھی ملی ہے. جی سانگڑ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ بس یہ ایک انفارچونیٹ ایک آیا ہے. اور محترم اگر قائد حزب اختلاف قانون پہ عمل درآمد کرتے تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے پیسفل ہوتا. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر بریک لیں گے. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھنتا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیں صاحب کچھ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اگر بات کر لیں، کیا دیکھتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی معاملہ جو ہے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہے؟ صرف ریفرنس ہی دائر نہیں ہے بلکہ ایک آرڈیننس بھی لایا گیا ہے. آرڈیننس، ہاں یس. اور اس آرڈیننس کے ذریعے
آئین کی ایک شق کو جو بہت اہم شق ہے اس کو ساقط کیا گیا ہے، یعنی اس کو ختم کیا گیا ہے. تو آئین کو سبوٹاج کرنا اور آئین کی کسی شق کو بے عمل کر دینا یہ ملٹری ڈکٹیٹروں کا کام ہے اور یہ آرٹیکل 6 کے تحت جرم ہے. محترم صدر مملکت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور یہ آرٹیکل 6 کے تحت ہر چند کے اتنے بڑے بڑے قانوندان ان کے ساتھ ہیں. فروغ نسیم صاحب ہیں، ہمارے بابر اعوان ہیں اور ہیں، اٹارنی جنرل ہیں جو کہ انہیں بتا سکتے تھے کہ جناب علی یہ آرڈیننس آرٹیکل 6 کے تحت اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور آپ اس سے گریز کریں کہ آپ آئین کی ایک جو شق ہے اس کو آپ ساقط کر رہے ہیں. ڈکٹیٹر اور کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں یہی کہ کرتے ہیں. آئین کی فلاں شق اس پہ عمل درآمد نہیں ہو. لیکن یہ تو وفاقی حکومت آرڈیننس اور نوٹیفیکیشن میں بڑی جلد باز ہے، بڑی ماہر ہے، ہر معاملے پہ آرڈیننس یا نوٹیفیکیشن. مجھے افسوس ہے کہ پڑھا نہیں ہے آئین، اس پہ وہ کرتے نہیں. اور لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی فروغ نسیم صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑے خان، بابر اعوان صاحب ہیں، اٹارنی جنرل خود ہیں. تو پتہ نہیں وہ لوگ کیوں تعاون نہیں کر رہے اور کیوں صحیح قانونی مشورے نہیں دے رہے پریزیڈنٹ کو. اور اس میں پوزیشن تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی خراب ہوتی ہے کہ بھئی آپ پہ تو یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ نے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی. حکومت اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کر سکے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اس آرڈیننس کے خلاف تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو چکی ہیں. نہیں مطلب بار کاؤنسل اور یہ سب تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، کہ آئین کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے. آئین میں جو چیز ہے اور واضح ہے. آئین کی بہت سے آرٹیکل ایسے ہیں کہ جو غیر واضح ہیں، جن میں وضاحت طلب ہے کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس پہ آئین خاموش ہے. تو اس پہ آپ ضرور سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو سیدھا طریقہ انتخاب دیا ہوا ہے اس کے اندر جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تو آپ کو تو اس پہ چلنا ہے. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو صدارتی ریفرنس پہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو طلب کیا ہے، ان سے تجاویز بھی مانگی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے پہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ بھئی آئین میں ترمیم کے حوالے سے کافی سارے فورمز ہیں، ایک پلیٹ فارم موجود ہے، عدالت کو اس معاملے میں بیچ میں لانا. دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے نے ایک ریفرنس بھیجا ہے اور سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا نہیں ہے ریفرنس کہ جس کو سپریم کورٹ ٹال سکتا ہے. یہ ایک کرنٹ جو چیز ہے اس کے بارے میں ریفرنس ہے. تو سنے گا تو وہ ضرور ہو، ہر سائٹ کو سنے گا اور اس کے بعد اگر اس کی رائے مانگی ہے تو وہ آئین کے مطابق اپنی رائے سپریم کورٹ جو ہے وہ دے دے گا. لیکن جس قسم کا ایک ہیجان مچا ہوا ہے اور سیاسی لوگوں کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس پہ مجھے سخت اعتراض ہے. کہ یہ کہنا کہ صاحب ووٹ بکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، یہ تمام چیز، بھئی آپ تو پھر ساری پولیٹیکل کلاس کو بدنام کر رہے ہیں. میں نے بھی سنا ہے کہ ووٹ بکتے ہیں، چند لوگ ہوں گے جنہوں نے ووٹ بانٹے ہیں، لیکن الیکشن لا موجود ہے، سیکشن 168 اس کا موجود ہے. تو جو بھی خرید رہا ہے یا جو بھی بیچ رہا ہے، جیسے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس تھا، اس میں 64 کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ نکلے، تو 14 آدمی جو تھے. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 14 کون تھے، لیکن جس نے خریدا اس کا تو سیدھا ہے. تو اس کے تحت سیکشن 168 کے تحت خریدنے والے کو بھی 3 سال کی جیل ہے اور وہ بکنے والے کو بھی کہ اگر کوئی مانیٹری ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں اور ویڈیو بھی چلا رہے ہیں، تو پھر ان کو NRO کیوں دیا گیا کہ آپ نے کہا جی بس پارٹی سے آپ نکل جائیں اور پھر واپس آ جائیے گا. 3 سال کی جیل جس جرم میں. اچھا اب آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ NRO دیتے ہیں، آپ آئین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ پوری پولیٹیکل کلاس جو ہے جس کی اتنی قربانیاں ہیں، جس نے اتنی طویل جدوجہد کی ہے،
آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. میرے خیال سے یہ طریقہ جو ہے وہ انتہائی قابل اعتراض ہے. اور میں بالکل حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کیوں این آر او دے رہے ہیں؟ ایک سیکشن موجود ہے, اس پہ عمل کیا جائے. اس پہ عمل, آپ ثبوت بھی دے رہے ہیں, ویڈیوز بھی دے رہے ہیں, تو آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئین کو بدل دو, لیکن اس پہ تو آپ کریں. یعنی کل کو پھر وہ جو کمیٹی بنائی انہوں نے کہا جی بینیفیشری کو پکڑیں گے, تو کل کو ان کا 2 آدمی مجھے ووٹ ڈال دیں اور اس کے بعد مجھے اٹھا کے لے جائیں کہ بینیفیشری آپ تھے, تو یہ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا. اور پھر جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. صاحب شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مشاورت کرتی اپوزیشن سے, ڈائلاگ کرتی اس معاملے میں. ہاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر آپ اس قسم کے لوگوں کو سزا دیتے ہیں, جو خرید رہے ہیں ان کو بھی 64 کھڑے ہوتے ہیں اور 50 ووٹ نکلتے ہیں, تو خریدنے والا جو اس کو بھی 3 سال کی ہے. قانون صاف ہے اس میں. تو اگر آپ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر شفافیت ہو جائے گی, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کھیلتے رہیے. یہ تو پھر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے نا, یہ تو پھر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے نا, ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. لیکن جو حکومت ہے اور جو الزام لگا رہی ہے اور جو ویڈیو دکھا رہی ہے اس کے پاس تو ثبوت ہیں. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوگ 2-4 لوگ انہوں نے ووٹ بیچے ہوں, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. ہم ثابت نہیں کر سکتے بیونڈ ڈاؤٹ کہ جی فلاں نے اپنا ووٹ بیچ دیا. اور قانون کی نظر میں آپ کو عدالت میں ایسے ثبوت شخص سے بالا اتر. لیکن اگر ویڈیوز آپ دکھا رہے ہیں, اگر 64 کھڑے ہوتے ہیں اور 50, تو خریدنے والے کا تو پتہ ہے نا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. خریدنے والے کو بٹھائیں کہ بھئی آپ بتائیے یہ کیسے ووٹ پڑے گا. کیونکہ جو ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے, باقی جو کچھ نہیں ثبوت ملتے تو ان کا تو پھر پتہ نہیں چلتا. لیکن دیکھیے نا, ہر جرم نہیں پکڑا جاتا, لیکن جس جرم کے لیے ثبوت ہوتی ہے اس پہ آپ این آر او نہیں دیتے. اگر ثبوت موجود ہے پھر آپ این آر او کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ تھے, یا کوئی اور کنسیڈریشن تھی, یا اس لیے کہ اگر ان کو آپ سامنے لائیں گے تو بہت سی نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی, جیسی کہ کہیں کہیں جھلک آ رہی ہے. لیکن میں اس میں نہیں جا رہا کہ, اور ظاہر ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی شخصیتوں کو ایسے بدنام کروں. بات یہ کہ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. صاحب تھوڑی اگر بات پی ڈی ایم کی موومنٹ پہ کی جائے تو اس وقت پی ڈی ایم کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم میں وہ اسپرٹ آپ کو دکھ رہا ہے جو اسٹارٹ میں تھا کہ بھئی ایک ڈیڈ لائنز دے دی گئی تھی کہ حکومت اب گھر جائے گی, اب استعفے آ جائیں گے, پھر سینٹ الیکشن کا معاملہ آ گیا, ضمنی انتخابات کا معاملہ آ گیا, تو اب پی ڈی ایم کے حوالے سے حکومت جو مستقل دعوے کر رہی تھی کہ بھئی رفت تو ہم نے نہیں دیکھی, لیکن پی ڈی ایم وہ اچیو بھی نہیں کر پائی جو ڈیڈ لائنز انہوں نے رکھی. ہم ایم آر ڈی میں بھی اتنی شہادتیں ہوئیں, نہیں اچیو کر پائے. لیکن بڑی چیز جو ہر موومنٹ میں ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا شعور بڑھاتے ہیں. اچھا, اب لوگوں کا شعور اتنے اس سطح پہ ہے اور واپس نہیں جا رہا. بلکہ میں ابھی جو گفتگو کر رہا تھا دوست سے, اس میں میں بھٹائی صاحب کا ذکر کر رہا تھا, اور میں نے کہا 3 لفظ آپ نے فرمایا, ملک مڑوئی منصور, اور پوری انسانی تاریخ کو ان 3 لفظوں میں, جو ایک آفاقی شاعر کا کام ہوتا ہے کہ لفظ کو سمبل بنا دے, پوری انسانی تاریخ سمجھ دی. اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک مڑوئی منصور. ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں یا نہ دیں, ملک کے عوام جو مصیبتوں میں ہیں وہ روز دے رہے ہیں. تو جس وقت یہ صورتحال آ جائے تو وہ ٹیئر گیس پرانی وہ لوگوں کو تو نہیں ڈرائے گی نا کہ ہم ٹیئر گیس کر دیں گے. میں کوئی 12 سال کا تھا جب پہلی دفعہ ٹیئر گیس کا مزہ میں نے چکھا تھا, تو پھر وہ ٹیئر گیس سے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے. اور میں پھر بھٹائی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ 3 الفاظ میں انہوں نے انسانی تاریخ کہہ دی, ملک مڑوئی منصور. تو اس وقت صورتحال یہ ہے, ملک مڑوئی منصور.
صاحب لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اکیلے سر ہے، عوام کے جو ایشوز ہیں بالکل آپ نے کہا عوام باہر نکلی ہے، احتجاج کر رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے اپنے مفادات ہیں. تو کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اگر عوام کے لیے نکلتی تو پی ڈی ایم استعفے دے دیتی، لیکن یہ پھر سینٹ کے انتخابات، پھر ضمنی انتخابات، اور آگے چل کے آپ کیا سیناریو دیکھتے ہیں؟ کوئی تبدیلی اس شیڈول میں آئے گی، اس پلاننگ میں؟ معاملات بہت زیادہ جو ہیں وہ دشوار ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے جب مبارکباد دی، ابھی میری پارٹی نے عزت افزائی کی ہے، سینٹ کا ٹکٹ دیا، اور میں نے کہا کہ کام بہت ہے. اس کے جواب میں بلکہ محترم سینیٹر رضا ربانی نے مجھے مبارکباد کا میسج دیا، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ چیلنج بہت بڑا ہے. اور انہوں نے صرف ایک لفظ لکھا، آئی ایگری، کہ چیلنج بہت بڑا ہے. چیلنج بہت بڑا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست سے ختم کرنا. دوسرے معیشت کو، میں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی یہی لکھا کہ جو بیسک اسٹرکچر معیشت کا ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اور جو پالیٹکس کا سپر اسٹرکچر ہے اس کے اندر انارکی ہے. تو کیا آپ ایک مہذب سیاسی کلچر قائم کر سکیں گے؟ کیا آپ جو معیشت ہے اس کا رخ ٹھیک کر سکیں گے؟ یعنی شہید ملت لیاقت علی خان تھے، یا محمد علی جناح تھے، یا خواجہ ناصر الدین تھے، سوشلسٹ تھے یہ، اور انہوں نے پبلک سیکٹر کو رول دیا، پی آئی ڈی سی بنائی، اور ملک میں صنعتوں کا جال، روزگار پھیلایا انہوں نے. یعنی میں تو خیر 4-5 سال کا بچہ تھا، لیکن بے روزگار آتے تھے اور دفتر کے باہر لائن لگ جاتی تھی اور اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے چلے جاتے تھے. یہ ان کی پالیسیز تھی، ایک سوشلسٹ پالیسیز ہوتی ہیں. مسلم لیگ کا 1946 کا مینیفیسٹو کامریڈ لطیفی نے لکھا تھا. اب آپ نے اس ویلفیئر اسٹیٹ کو بدل کے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کیا، فلانا غدار ہے. کیا خواجہ صاحب کا کیا قصور تھا جس پہ انہیں نکالا گیا؟ 30% انہوں نے ڈیفنس بجٹ کاٹ دیا تھا کہ بھئی عوام پہ خرچ کرنے ہیں. تو اب یہ، یا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سینئر افسران تھے ان کی تنخواہیں عادی کر دی تھیں. تو اب یہ ان جرم پہ، لیکن یہ کہ آپ کو کیا یہ رخ اختیار کرنا ہے؟ کیا ملک کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے؟ کیا پبلک سیکٹر کو ایک رول اس میں ہے یا نہیں ہے، یا پبلک سیکٹر تماشائی بنا رہے گا اور ایس آر او بناتا رہے گا؟ نہیں، ملک کی پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جائے؟ جو پروڈکشن کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو نیچے کیسے لایا جائے؟ اب الیکٹریسٹی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. جس پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں وہ سولر انرجی پہ چل رہی ہے. وہ 60-70 لاکھ ہر مہینے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کو اتنی بجلی بیچتی ہے. یعنی نہ صرف جو انسٹیٹیوٹ میری بیگم کا ہے اس میں 6 ایئر کنڈیشنر سولر پہ چل رہے ہیں. کیا پرابلم کیا ہے؟ ذرا سے دور جائیں دبئی کے اندر تو 1200 میگا واٹ کی پلانٹ سولر کی، وہ 2.4 سینٹ پر کلو واٹ آور. تو اب یہ ٹیکنالوجی سے اگر اتنی نفرت ہے اور علم سے ایسی الرجی ہے تو پھر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی ہوں گی، اور تمام چیزوں کو بدل کے اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. صاحب ٹارگٹ کی جو آپ نے بات کی ہے، تو پھر سے تو یہی لگتا ہے جو باتیں ابھی کی ہیں آپ نے، تو دلی دورست ابھی بہت بڑا سفر ہے. نہیں ہے، سلوشنز بہت آسان ہیں اگر کیے جائیں ول ہو تو. ان سلوشنز پہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے، اور جن کے مفادات ہرٹ ہو رہے ہیں ان کو پیار محبت سے بٹھا کے سمجھایا جائے کہ بھئی اب ملک کے مفاد میں ہم سب کا مفاد ہے، اور وہ سمجھیں گے. یعنی میری 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں فیڈریشن آف چیمبر میں اور کراچی چیمبر میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر کاٹن بیٹھ گئی ہے اور آپ 6 لاکھ بیل کر رہے ہیں، اور 6 لاکھ بیل کے بعد آپ 12 لاکھ بیل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں چلتی آپ کی پروڈکشن لائن. آپ کو کاٹن گرو کرنی پڑے گی. تھر کے اندر ہم نے شروع کر دی ہے کاٹن گرو کرنی، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور جس وقت تک آپ 20 لاکھ بیل تک نہیں جاتے اس وقت تک آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں کھڑی ہو سکتی. تو اب سیدھی سی بات ہے،
ایگریکلچر سیکٹر ہو. ایگریکلچر سیکٹر آسان ہے کیونکہ 2 فصلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. یا انڈسٹری ہو یا سروسز ہو یا جو بھی سیکٹر ہے یا ہیلتھ ہے یا یہ، اس کے اندر آپ کو ایک پرو پیپل اپروچ کرنی پڑے گی اور آپ کو عوام کے لیے. اب اگر سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم کرونا کی ویکسین منگائے جاتے ہیں، آپ اجازت نہیں دیتے. نہیں دے رہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک کمپنی کہتی ہے ہم نے منگا لی. تو بھائی ذرا سا عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں. سندھ حکومت اگر کے پی ٹی میں درخت لگاتی تو یہ اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں کیوں لگائے، وہ تو ہماری زمین تھی. میں نے کہا سندھ حکومت اگر کے پی ٹی میں درخت لگاتی ہے، پودے لگاتی ہے، تو یہ تو وہاں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین ہماری ہے، اس پہ کیوں لگایا. ہم بنجر رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ تاج صاحب، بڑی اور اچھی. میں یہ نہیں کہہ رہا سبین، جی دیکھیے آپ کو خرابیاں معلوم ہیں، مجھے اس سے زیادہ خرابیاں معلوم ہیں کیونکہ میں بیچ میں بیٹھا ہوں. یس بالکل. تو ہمیں خرابی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. ان خرابیوں کو آپ دور کریں تو ملک آگے چلتا ہے اور یہ چلے گا. چلے گا بالکل. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑندے پنی پجاڑی تے پہتو، ایندڑ پروگرام تے ایندا اجازت. اللہ واحد.